अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TNN TV और मैं हूं रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 8 अफराद की जान ले गया। वायरस से 3,19,848 शहरी मुतासर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 531 नए केसेस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में अब तक 39,14,818 अफराद के टेस्ट किए गए। कराची लोड शेडिंग केस, निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फ़ायदा उठा रही हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं क्यों ना MDA के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर कर ली। दुनिया आलमी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशें करे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बरतानिया पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है और हम इस शराकतदारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के मुतमन्नी हैं। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में वबा के रोकथाम में अवाम के ताउन से कामयाबी मिली है। असद उमर कहते हैं कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर से निमटने के लिए एहतियाती इक़दामात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ के वॉशरूम्स में कैमरे लगाए गए। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शहजाद अकबर ने चेयरमैन नैब को हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को ज़मीन पर खाना दिया जाए और नमाज के लिए कुर्सी ना दी जाए। कराची के डोमिसाइल पर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती। फारूक सत्तार कहते हैं सर्कुलर रेलवे पर कुछ नहीं हो रहा। MQM वाले केस मुंह से अवाम के पास भेज जाएंगे। मुल्क को लूटने वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय बैरूनी मुल्क बैठे हैं। उस्मान डार कहते हैं अपोजिशन को यकीन ही नहीं कोई कौमी जज्बे से मुल्की खदमात कर सकता है। मोटरवे ज़्यादती केस, मरकजी मुलजिम आबिद मलही को अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,580 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,19,848 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,892, सिंध में 1,40,534, खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, बलोचिस्तान में 15,541, गिलगित बल्तिस्तान में 3,955, इस्लामाबाद में 17,428, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,131 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 39,14,818 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30,022 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,04,609 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 516 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 8 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,580 हो गई। पंजाब में 2,264, सिंध में 2,556, खैबर पख्तूनख्वा में 1,264, इस्लामाबाद में 189, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 91 और आज़ाद कश्मीर में 78 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची में बिजली का मसला हनूज हल तलब है। इसके बावजूद बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद इनका नौकरियों पर रहने का कोई जवाब नहीं बचा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स दिए हैं कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कराची में बिजली का मसला कितना हल हुआ, आपने आज बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं, आपकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नैपरा और पावर डिवीजन वाले PTDC और NTDC के महकमे क्या कर रहे हैं? निजी कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही हैं। न हुकूमती इदारों में सलाहियत है, न कुछ करना है, न कुछ करते हैं। लोगों को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाब है? आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आप कराची में बिजली की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते? कि इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं 900 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा को दी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आपने ट्रिब्यूनल बनाना था, अभी तक नहीं बना। 900 मेगावाट को सिस्टम में शामिल करने के लिए नेपरा ने क्या किया? चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने खुद ही इसके खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तना लिया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा
کہا کہ کے الیکٹرک کے MD ادھر ہی ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کراچی کو کب بجلی دیں گے؟ CO کے الیکٹرک کدھر ہیں؟ CO صاحب آپ ابھی تک عہدے پر ہی ہیں، کے الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے؟ وکیل کے الیکٹرک علی ظفر نے بتایا کہ کے الیکٹرک کے 9 ڈائریکٹرز ہیں، یہ سعودی اور کویتی بزنس گروپس کا اشتراک ہے، دونوں گروپس میں 400 ملین انویسٹ کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بالآخر ان گروپس کے پیچھے مزید گروپس ہوں گے، آخر میں یہ کمپنی ممبئی میں لینڈ کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا عالمی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کرے۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنر کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات، کرونا وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور سمیت ماحولیاتی تبدیلی، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی خصوصی گفتگو ہوئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین دیرینہ اور گہرے دو طرفہ تعلقات موجود ہیں۔ برطانیہ پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے اور ہم اس شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کے متمنی ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان نے جس حکمت عملی سے کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کو بھارتی استبداد سے نجات دلانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مصالحانہ کاوشوں کو بھی سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر نے پاکستان کے سیاحتی مقامات کو سراہتے ہوئے اپنے حالیہ دورہ شمالی علاقہ جات سے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں وبا کے روک تھام اور قیمتی جانوں کو بچانے میں عوام کے بھرپور تعاون سے کامیابی ملی ہے۔ وبا پر کنٹرول کے لیے عوام کا تعاون کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت ہونے والے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اجلاس میں کرونا ٹیسٹنگ، اسمارٹ لاک ڈاؤن اور حفاظتی تدابیر کے موجودہ پیٹرن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک بھر کے 103 اضلاع میں 3497 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورونا کے 52% ٹیسٹ، ٹریس ٹیسٹ اینڈ کوارنٹائن حکمت عملی کے تحت کیے گئے۔ کورونا کی ممکنہ دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ کورونا سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ماسک کا استعمال لازمی ہوگا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری سندھ نے بتایا کہ تعلیمی اداروں اور شادی ہالز کی سخت مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ چیف سیکریٹری KPK نے بھی بریف کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کی خلاف کارروائی کی ہے۔ ٹریس ٹیسٹ اینڈ کوارنٹائن پالیسی سے بلوچستان میں کورونا کیسز میں کمی آئی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہمارے اقدامات کا نتیجہ مثبت رہا۔ بحیثیت قوم اور تمام اسٹیک ہولڈرز نے درست اقدامات کیے۔ پاکستانی عوام SOPs پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ دوسری لہر سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کے واش رومز میں کیمرے لگائے گئے۔ مریم اورنگزیب نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، APC فیصلوں کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا۔ شہباز شریف نیب کے تمام سوالوں کے جواب جمع کرا چکے ہیں۔ انہیں تب گرفتار کیا گیا جب ٹرائل شروع ہوا۔ شہباز شریف کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ بھیس بدل کر شہزاد اکبر نیب میں آتے ہیں۔ شہباز شریف کے کمرے اور واش روم میں شہزاد اکبر کے ذریعے کیمرے لگوائے گئے۔ ان کے کمرے میں دوربین سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی ویڈیو عمران خان کو دکھائی جاتی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ شہزاد اکبر نے چیئرمین نیب کو حکم دیا کہ شہباز شریف کو زمین پر کھانا دیا جائے اور نماز کے لیے کرسی نہ دی جائے۔ یہ سب عمران خان کے حکم پر ہو رہا ہے۔ پرسوں نیب کسٹڈی میں شہباز شریف کے واش روم میں ایسی چیزیں لگائی گئیں جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ نواز شریف بھی نیب کسٹڈی میں بیمار ہوئے تھے۔ فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کے سندھی بولنے والے بھی میرے ساتھ ہوں گے کیونکہ ہم بنیادی مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے۔ اپوزیشن کی تحریک کی اختلافی حمایت کرتا ہوں۔
خصوصی عدالت کے روبرو بانی متحدہ کی اشتعال انگیز تقریر کے 27 مقدمات کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا 1100 ارب کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے، اگر 1100 ارب کو 3 سال میں تقسیم کریں تو 99 کروڑ روز خرچ ہونا چاہیے۔ کوئی کام نظر نہیں آ رہا، مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کو کراچی کے ڈومیسائل پر نوکری نہیں ملتی، ملک بھر کے ڈومیسائل والے لوگ نوکریاں یہاں حاصل کرتے ہیں۔ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، وفاقی اور صوبائی حکومت کراچی پر توجہ دے۔ کے الیکٹرک کو ٹھیک ہونا چاہیے، کے الیکٹرک کے اعلانات کے باوجود ریلیف نہیں ملا۔ حکومت پاکستان نے کوٹا سسٹم کی تلوار پھر لٹکائی، کراچی اور حیدرآباد والے کہاں جائیں؟ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ سرکولر ریلوے کے منصوبے کو آگے بڑھانا چاہیے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا، سلیکٹو انصاف ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت صوبے کا معاملہ لے کر کس منہ سے عوام میں جائے گی؟ میرے جیسے کارکن کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میئر کراچی سے 40 ارب روپے کا حساب لیا گیا، یہ لوگ کس منہ سے عوام میں جائیں گے؟ پہلے اخلاقی جواز تو پیدا کریں۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ اپوزیشن رہنما ٹائیگر فورس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چور اور ڈاکو کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہیرو ہیں، بغیر لالچ آگے آئے ہیں۔ ٹائیگر فورس کی حوصلہ افزائی ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹائیگر فورس کے پاس اختیارات نہیں، کمشنر ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہیں۔ ٹائیگر فورس نشاندہی کر کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کی معاونت کر رہے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے نوجوان بغیر تنخواہ قومی جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ ٹائیگر فورس ایک نظریہ ہے، اپوزیشن ٹائیگر فورس کے حوالے سے غیر مناسب بیانات دیتی ہے۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا اپوزیشن نے ایسے الفاظ کبھی راہ کے لیے استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ ٹائیگر فورس پہلے بھی کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرگرم تھی۔ اپوزیشن ٹائیگر فورس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ معاون خصوصی نے مزید کہا لاکھوں نوجوانوں نے کورونا کے دوران ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ احساس کیش سینٹرز پر ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے خدمات سر انجام دیں۔ مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے ٹائیگر فورس نے کام کیا۔ کسی وزیر اعظم نے آج تک نوجوانوں پر اعتماد نہیں کیا۔ پہلے بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان نشاندہی کر رہے تھے، اب بھی کریں گے۔ عدالت نے موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ کرائمز انٹیلیجنس ایجنسی ماڈل ٹاؤن کی ٹیم نے موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا، جس کی سربراہی ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کر رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت کی، جس میں پولیس نے کیس کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے کیس پر مختصر سماعت کے بعد ملزم عابد ملہی کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ اس موقع پر موٹر وے زیادتی کیس کے دوسرے ملزم شفقت کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا، جس کا عدالت نے 28 اکتوبر تک مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ TNN کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔